नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नमाज के शराइत हैं, और आपको बताया जा चुका है कि नमाज के 7 शराइत हैं जिनके लिए नमाज की शर्तों को पूरा होना नमाज की अदायगी और नमाज की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी है, जिनमें से हमने जो है कुछ शराइत पढ़ लिए हैं और कुछ शराइत हम आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो उससे शर्त नंबर 4 के मुताल्लिक़ है। सबसे पहली शर्त हमने पढ़ी थी कि तहारत का होना यानी कि पाक होना, ठीक हो गया। फिर नंबर 2 पे हमने पढ़ा था कि सतर का छुपाना यानी पूरे जिस्म को कवर करना। उसके अंदर हमने आपको उससे जो रिलेटेड मसाइल थे जो कि अक्सर पूछे जाते हैं तो उसके बारे में बता दिया कि जो सतर का ढाँपना है वो कौन कौन सा है, किस तरीके का है, मर्दों का क्या है, औरतों का क्या है। इसी तरीक़े से जो है वो फिर हमने नंबर 3 पे पढ़ा था कि आपको जो है इस्तक़बाल क़िबला यानी नमाज का वक्त होना, नमाज का वक्त होना कि अगर नमाज को नमाज के औक़ात के अंदर पढ़ा जाएगा तो नमाज अदा होगी और उस नमाज का उसको सवाब मिलेगा, और अगर नमाज को उसके औक़ात में नहीं पढ़ा, उसके औक़ात से निकाल करके या दूर करके या बाहर करके पढ़ा तो नमाज अदा नहीं होगी। इसी ज़िम्न में हमने आपको एडिशनली बहुत सारे मसाइल बताए थे, जैसे इशराक की नमाज़ है, अवाबीन की नमाज़ है, चाश्त की नमाज़ है। इसके बारे में कि अगर इन नवाफिल के नमाज़ों को उनके औक़ात में पढ़ा जाए जो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है तो उनको उनकी जो फ़जीलत अल्लाह पाक ने इन नमाज़ों के पढ़ने पर रखी है वो आपको दी जाएगी। लेकिन अगर आप इन नवाफिल का एहतमाम तो करते हैं लेकिन इनको इनके औक़ात में नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको उनकी फ़जीलत और जो अल्लाह ने बयान की है वो नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपको सवाब तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ये है कि वो आपकी नफिल नमाज के अंदर ऐड कर दी जाएगी। आज का जो हमारी जो चौथी शर्त है वो है इस्तक़बाल क़िबला। इस्तक़बाल क़िबला से क्या मुराद है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारी जो गुफ्तगू होगी वो होगी इस्तक़बाल क़िबला के हिसाब से। तो इस्तक़बाल क़िबला के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि इस्तक़बाल का मतलब होता है क़िबले की तरफ मुँह करना, ठीक है। क़िबले की तरफ मुँह करने को आप कहते हैं इस्तक़बाल क़िबला, यानी कि आपका जो चेहरा है नमाज के वक्त जो है या नमाज शुरू करने से पहले आपने क़िबले की तरफ रुख करना या क़िबले की तरफ मुँह करना, इसको कहा जाता है इस्तक़बाल क़िबला। यानी क़िबले की तरफ मुँह करना, क़िबले की तरफ चेहरा करना और क़िबले की सिमत में क़िबले की डायरेक्शन पे खड़ा होना, ये कहलाता है इस्तक़बाल क़िबला। अब ये है कि जब इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। इसकी सूरत ये है कि अगर तो आप अपने मतलब बैतुल्लाह के अंदर नमाज़ पढ़ रही हैं तो बैतुल्लाह के चारों अतराफ़ जो हैं यानी कि 4 डायरेक्शन, जो जितनी भी जो 4 डायमेंशन है उन 4 डायमेंशन में आप किसी भी दरवाज़े से किसी भी डोर से जाते हैं तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आप जो है आपके सामने क़िबला नहीं है, आप क़िबले से दूर हैं, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमारा क़िबला पड़ रहा है, तो उस डायरेक्शन में आपने सबसे पहले नमाज अदा करने का एहतमाम करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, बहुत सारे सूरत हाल आती है, बहुत सारे हालात आते हैं। अब सपोज़ ये कि ये तो था बैतुल्लाह के अंदर मुताफ़ के अंदर नमाज़ पढ़ना कि आप 4 डायमेंशन में नमाज़ पढ़ सकती हैं, यानी चारों तरफ में जिस तरीक़े से आप चाहें नमाज़ पढ़ सकती हैं। इसी तरीक़े से अगर आप मुताफ़ के अंदर नहीं है, मस्जिद हराम के अंदर है, तो उसमें भी आप इसी तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकती हैं।
ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ تو تھی صورت کہ جب آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا تھا اور بیت اللہ جب آپ کے قریب تھا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ بیت اللہ اس سمت میں ہے، اس ڈائریکشن میں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنی اپنی کنٹریز کی طرف۔ اب ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، کوئی لندن میں رہ رہا ہے، کوئی فرانس میں رہ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی جاپان میں۔ ہر کنٹری والے کا قبلہ الگ ہوگا، ٹھیک ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، تو اپنے ملک میں بھی آپ جس علاقے شہر میں رہ رہے ہیں، اس شہر کا قبلہ الگ ہوگا، اس کی ڈائریکشن، ایون کہ آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں اس کا ڈائریکشن الگ ہوگی، اس کا قبلہ الگ ہوگا۔ اور ایون یہ کہ اس سے بھی ڈیپتھ میں جائے کہ جب آپ اپنے کسی گھر میں رہتے ہیں تو ہر گھر کی جو قبلے کی ڈائریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو غور سے سمجھیے۔ یہ نماز کی شرائط کے اندر ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر ایز اے گیسٹ جا رہی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا ہے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ نے بغیر گھر والوں سے پوچھے جاچے بس اپنی مرضی سے آپ نے جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کر دی۔ اگر تو آپ فرسٹ ٹائم جا رہی ہیں تو آپ کے لیے پوچھنا واجب ہے، لیکن اگر آپ جاتی رہتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کا قبلہ اس ڈائریکشن میں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے کرایہ دار ہیں، تو آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں کسی ایسی جگہ پہ کہ پہلے آپ کہیں رہتے تھے اور آپ کہیں اور موو ہو گئے، تو آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے قبلے کی سمت معلوم کریں گے کہ اس گھر کا اس کی ڈائریکشن کیا ہے قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، آپ نے معلوم کر لیا۔ اس کے بعد آپ کو اس کے مطابق ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی ہے، جبکہ آپ کے اطراف میں، آپ کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ بتانے والے ہیں کہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ نے آپ کے گھر کا قبلہ یا ہمارے گھر کا قبلہ یا ہمارے ہاں یا اس ایریا کا یا اس یہ جو پٹی ہے اس کی لین کا جو قبلہ ہے وہ اس اینگل پہ ہے، تو آپ نے اس اینگل پہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سپوز یہ ہے کہ آپ سمندر کے کنارے گئی ہیں، پکنک پہ گئی ہیں اور نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے یا نماز کا وقت اینڈ ہو رہا ہے اور آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے اور آپ پریشان ہو رہی ہیں اور آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہے، تو ظاہر ہے آپ پکنک پہ جائیں گی تو نماز تو نہیں چھوڑ دیں گی نا۔ تو اب آپ کیا کریں گی، اس حالت میں آپ کے ساتھ کیا کنڈیشن ہوگی، آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ پکنک پہ جا رہی ہیں، کسی ایسی سی سائٹ پہ جا رہی ہیں جہاں آپ کو کوئی نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، گائیڈ کرنے والا ہے، یا تو نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے اور ابھی آپ کے واپسی کے بھی کوئی آثار نہیں ہیں، یا آپ کو یہ ہے کہ جب تک اتنی دور کا راستہ ہے کہ ہم گھر پہنچیں گے تو ہماری یہ نماز قضا ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکلیں۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اسی سائٹ پہ آپ نے بالکل بیچ میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور جس سمت میں سورج نکلتا ہے، اگر تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس ڈائریکشن سے سورج نکل رہا ہے تو آپ نے نماز پڑھ لینی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، جیسے کہ آج کل بارشوں کا موسم ہے، بدلی ہے، یا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو رہا ہے اور یا موسم جو ہے وہ بالکل بدلی ہو رہا ہے اور بارش ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا مسلسل ہلکی بارشیں ہو رہی ہیں اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے، اس صورت میں آئیڈینٹیفائی کرنا اور معلوم کرنا کہ سورج کس سمت میں نکلتا ہوگا، کس ڈائریکشن میں نکلتا ہوگا۔ چاروں ڈائریکشن 4 ڈائمنشن ایک ہی جیسی لگتی ہیں تو انسان کنفیوزڈ ہو رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیسے نماز ادا کی جائے گی؟ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے بالکل سینٹر میں کھڑے ہو جانا ہے، یعنی جس اسپاٹ پہ آپ کھڑے ہیں اس کے تھوڑا سا ہٹ کر کے، تھوڑا سا دور جا کے آپ تھوڑا سا مڈ میں ہو جائیں، اور پھر جہاں آپ کا دل مطلب گواہی دے گا آپ کو کہ اس ڈائریکشن پہ میں نماز پڑھ سکتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس ڈائریکشن پر قبلہ ہے،
ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھ لینی. جہاں آپ کے دل نے, آپ کے دماغ نے گواہی دی ہے کہ اس ڈائریکشن پر قبلہ ہو سکتا ہے, آپ نے نماز پڑھ لینی ہے. آپ کی نماز آپ نے ادا کر لی. اب آپ مطمئن ہو جائیں, ٹھیک ہو گیا. اب آپ گھر آئی, آپ نے اپنی فرینڈ سے, اپنی کزن سے, اپنی فیملی میں کسی سے بھی ڈسکس کیا, ان کو بتایا کہ ہم لوگ یہاں گئے تھے, اس طرح کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا, تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے, اور نماز کا وقت ہو گیا تھا تو میں بہت پریشان ہوئی, میں نے اس طریقے سے نماز ادا کر لی. انہوں نے کہا ارے تم نے یہ کیا کیا, وہاں پہ تو قبلہ نہیں ہے, قبلہ تو اس ڈائریکشن پہ ہے. اب آپ بڑی پریشان ہوں گی, آپ کنفیوز ہوں گی کہ اب کیا کروں میں نے تو اس ڈائریکشن پہ نماز پڑھی ہے, تو اب کیا مجھے نماز لوٹانی پڑے گی یا نہیں لوٹانی پڑے گی. تو انہوں نے آپ کو کنفیوز کر دیا. آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے جس ڈائریکشن پہ نماز پڑھی ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے, اور ہم لوگ گئے تھے تو ہم نے تو اس ڈائریکشن پہ نماز پڑھی تھی, اور ہم نے وہاں پہ لوگوں کو فلاں لوگ تھے اور ان کو پتہ تھا, اور وہ وہاں کے پرانے رہنے والے تھے, اور انہوں نے ہمیں ایسے بتایا, تو ہم نے تو اس ڈائریکشن پہ نماز پڑھی تھی, اور آپ نے جس ڈائریکشن پہ نماز پڑھی ہے وہ تو غلط ہے, وہ ڈائریکشن قبلے کی نہیں ہے. اب آپ پریشان ہوں گی, آپ کا کنفیوزڈ ہوں گی کہ اب میں کیا کروں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب کیا کرنا چاہیے مجھے. تو اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, پریشان نہیں ہونا, کنفیوز نہیں ہونا. ان کی بات آپ نے سن لی, انہوں نے بات کر لی, آپ نے اس کو وہیں چھوڑ دینا ہے. آپ نے جہاں نماز پڑھ لی ہے, اب آپ کو کنفیوزڈ ہونے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی نماز ہو گئی ہے, اور عند اللہ قبول بھی ہو گئی ہے, کیونکہ اسلام کے اندر, دین کے اندر, مذہب کے اندر اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ اگر تو تمہارے پاس ریسرچ کرنے کا کوئی بتانے والا, کوئی سمجھانے والا ہے تو تم اس ذرائع کو اختیار کر لو. لیکن اگر سپوز کوئی بھی ایسا ریسورس نہیں ہے, کوئی بتانے والا, سمجھانے والا, گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں. تمہارے دل نے جہاں گواہی دی ہے, تمہارا دل تمہارا سب سے بہترین گواہ ہے. اگر اس نے گواہی دی ہے کہ اس ڈائریکشن پر قبلہ ہے, تو تم پھر اس ڈائریکشن پہ نماز ادا کر لو, میں تمہاری نماز کو قبول کر لوں گا. اب آپ نے مطمئن ہو کر کے نماز ادا کر لینی ہے, نہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے. ہاں, اگر آپ اب یہ صورتحال ہو گئی پکنک پر, سی سائٹ پہ جانے کی. اب آگے بڑھتے ہیں دوسری صورتحال پر, کہ کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے یا معذور ہے, اور اس کا وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ قبلے کی ڈائریکشن پر نماز ادا کر سکے, اور مطلب وہ اپنے گھر میں ہے اور اپنے گھر میں اسی ڈائریکشن پہ نماز پڑھتا تھا, لیکن اب چونکہ معذور ہو گیا ہے, اس سے پڑھا نہیں جا سکتا, یا اس کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, اب وہ کیا کرے, کیسے نماز پڑھے. تو اب اگر وہ جس ڈائریکشن پہ بیٹھ سکتا ہے ایزیلی, جس ڈائریکشن پہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے, چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھے یا بیٹھ کے نماز پڑھے, وہ اس ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لے گا, اللہ اس کی نماز کو قبول کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دوسری صورت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی ڈائریکشن پہ ہے کہ اس کا جو بستر ہے, یا اس کا جو بیڈ ہے, یا اس کا جو فرنیچر ہے, یا اس کا جو روم ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ مطلب قبلہ رخ نہیں ہو رہا ہے, اور وہ معذور بھی ہے, بیمار بھی ہے, اور وہ موو نہیں کر سکتا, مطلب اس کی موومنٹ نہیں ہو سکتی, وہ لیٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, لیکن وہ اس کا جو لیٹنا ہے یا اس کا جو اشارہ کرنا ہے, وہ اور اس کی جو نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جو اس کو کرنا ہے نماز, تو وہ اس ڈائریکشن پر کرنا کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں ہو رہا, نہ اس کے لیے نہ اس کی فیملی کے لیے. تو اس حالت میں وہ کیا کرے,
یعنی کہ بیڈ کی یا روم کی پوزیشن ایسی ہے، یا وہ کہیں ٹریولنگ میں ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا ہے کہ اب اس کی باڈی کے پارٹس اس اینگل پہ موو نہیں ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے جو معذورین کے حکم میں آ جائے، تو اس حالت میں وہ جس ڈائریکشن میں بھی ہے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھ لے۔ اب اس کے لیے استقبال قبلہ کی شرط جو واجب ہے وہ اس کے اوپر سے، وہ اس کے حکم کا پابند نہیں ہے، اس کے اوپر وہ ڈائریکشن، وہ جو شق ہے، وہ جو وجوب ہے اس کا استقبال قبلہ کا، جو نماز کی شرط ہے، اب وہ اس سے بری الذمہ ہے۔ وہ جس اینگل پہ، جس اپنی کنوینئنٹ پہ چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری سچویشنز ہوتی ہیں جو لوگوں کے حالات اور اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ کچھ چیدہ سچویشنز تھیں۔ اب میں آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ اور ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ والی ویڈیو میں بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم جہاز کے اندر ہوں، ریل گاڑی میں ہوں، پانی کی شپ میں ہوں، یا ہم گاڑی کے اندر ہوں، سفر کے اندر ہوں، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو اب نیکسٹ ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اسی بات کو غور سے سنیے، سمجھیے، اور پھر اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کیوری ہے، تو آپ وہ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتی ہیں۔ بار بار سمجھیے، کیونکہ پکنکوں پہ ہم سب ہی جاتے ہیں، اور ہم سبھی سی سائٹ پہ جاتے ہیں، بیچ پہ جاتے ہیں، اور کنٹری کے اندر بھی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری سچویشن میں بھی ہوتے ہیں، آؤٹ آف سٹی سچویشن میں بھی، بیچ پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور سی سائٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ نے نماز نہیں چھوڑنی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور بہت پکے جو نمازی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نمازوں کو جو ہے امپورٹنس نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے، آپ نے نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا ہے۔ آپ جس سچویشن میں بھی ہیں، جس صورت میں بھی ہیں، اللہ آپ کو بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اللہ آپ کی نمازوں کو جس طریقے سے بھی اگر آپ ان کے اوقات میں ادا کر دیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کی وہ جو کمی بیشی ہے، جو لیکنگ ہے، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اور آپ کو پورا اجر ملے گا۔ لیکن آپ نے کوئی ایسا لیم ایکسکیوز کر لیا، اور لیم ایکسکیوز کر کے اور شیطان کی باتوں میں آ کے نمازوں کو چھوڑ دیا، تو پھر عند اللہ بھی آپ کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں بھی پھر آپ کا جو یہ عمل ہے یہ پسندیدہ اور محبوب نہیں رہے گا، اور آپ کو اس کا اتنا اجر اور ثواب نہیں ملے گا جتنا آپ تھوڑی سی کمی بیشی یا لیکنگ کے ساتھ، اگر آپ آن ٹائم اس جو نماز ہے اس نماز کو اسی وقت میں ادا کر دیں گے تو آپ کو پورا اجر ملے گا، یعنی کہ پورے 100 آؤٹ آف 100 مارکس ملیں گے، کیونکہ آپ کی سچویشن ہے ایسی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن آپ اللہ کی اس سچویشن پر اللہ کے حکم کو پریورٹی دیں گے تو اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آئے گی، اور اللہ آپ کو پورے 100 مارکس دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے شیطان کی باتوں میں آ کے لیکنگ کر دی اور کہا کہ ابھی تو میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، ابھی تو مجھے سمت کا نہیں پتہ، اب میں کیسے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، کیا کروں، اس طرح کے جو چھوٹے بہانے ہوتے ہیں اور چھوٹی سی لیکنگ ہوتی ہیں، ان سب کی وجہ سے اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو پھر آپ کو پورے مارکس نہیں ملیں گے، آپ کے مارکس کٹ جائیں گے، آپ کو وہ اجر بھی نہیں ملے گا، اور آپ کو گناہ الگ ملے گا، اور اللہ کی ناراضگی الگ ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور زیادہ کنڈیشنز بتاتی ہوں، ڈسکرائب کرتی ہوں۔ یہ ابھی کافی لمبا جو ہے یہ پوائنٹ ہے، کافی بڑا ہے، ڈیٹیل طلب ہے، تو انشاءاللہ میں اس کو دو ویڈیو کے پارٹس بنا کے اس کو کور کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔